बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सच तो ये है और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। प्रोग्राम के जो परमानेंट होस्ट हैं सैयद अनवारुल हसन, वो अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा ये मसरूफियात, ये जो जिम्मेदारी है आज मेरे ज़िम्मे है। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब नए चीफ जस्टिस जो हैं वो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहली तैनाती है जो कि की गई है और चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो 26वीं आईनी तरमीम के नाफिजुल अमल होने के बाद 3 साल के लिए इसकी मुद्दत जो है वो मुकर्रर की गई है। इसमें मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। दूसरी जानिब अगर आज हम बात करें तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और आने वाले जो चीफ जस्टिस है याहिया आफरीदी, उनके दरमियान मुलाकात हुई है और ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में तशरीफ़ लेके गए, वहाँ उनसे जो है मुलाकात की और दीगर जजेस भी उस मौके पर मौजूद थे, उनसे भी उनकी जो है वो मुलाकात हुई है। एक अहम बात जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है वो ये है कि इसके नाफिजुल अमल होने के बाद आला अदलिया में आईनी दरखास्तें जो हैं उन पर समाअत रोक दी गई है और आज पहला केस अगर आपने देखा हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज पहला केस जो है वो आईनी बेंच को ट्रांसफ़र किया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के जो 40% मुकदमात हैं वो आईनी बेंचेस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 लाख के करीब ऐसे केसेस हैं जिनमें साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए रेलेवेंट पैनल मुझे ज्वाइन किया है। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीजे मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ओन शराजी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ओन शराजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले पीजे मीर साहब, सर मैं आपसे से जानना चाहूँगी 26वीं आईनी तरमीम के नाफिजुल अमल होने के बाद ये पहली तैनाती है, इसमें मैं सबसे पहले आपकी राय चाहूँगी। देखें जी, ये जो भी पार्लियामेंट है जैसे भी है, कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, लेकिन अगर एक पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट कर देती है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट वेदर वी लाइक इट और नॉट। फिर उसका जो दूसरा पहलू है कि इज दिस अ कंप्लीट पार्लियामेंट, इज दिस द एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमने इसको भी देखना, मद्देनजर रखना है। हमने देखना है कि क्या इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इसको इमीडिएटली अभी कर देना चाहिए, क्या इसका कि किसी पार्टी को, इनकम्बेंट पार्टी या कोई भी पार्टी हो, क्या उसको फ़ायदा कोई मिल रहा है, नहीं। हमने सारी चीज़ें देखनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक हम पाकिस्तान में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतर है किसी और सिस्टम के साथ। तो फिर पार्लियामेंट अगर है, whether I like it or you like it or दुनिया like it or not, the question is we have to accept it. तो acceptance बड़ी ज़रूरी होती है, because अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद यस अभी एहतजाज भी होगा, ऐलान वो करेंगे, एहतजाज होगा, उनका राइट है। ऑपोजिशन, यही तो डेमोक्रेसी है, उनका राइट है, वो करेंगे टू एग्री टू डिसएग्री। अच्छा, एग्री टू डिसएग्री जब आप करेंगे उसके बाद और पब्लिक डिबेट्स होंगी। आई विश ये पहले हो जाती, आई विश के सारे ऑन बोर्ड पहले आ जाते। आई विश कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं हर एक की रिप्रेजेंटेशन हो जाती। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो कई क्रिटिक्स हैं वो उसको कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल है, कई लोग कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट है, ऑन गोइंग स्टोरी है कि जिसको हमने डाइजेस्ट करना है। ठीक है, क्यों करना है? अब कई लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे, इसलिए करना है कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर एनर्की और कन्वेंशन। तो अगर हम कन्वेंशन पे रहेंगे तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म एक को सोल्यूशन भी निकल आएगा। ठीक है, एनर्की पे चले जाएंगे तो एनर्की से आपको कुछ मिलता नहीं होगा और उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंसेस ही मिलेंगी। सो आई थिंक ये अब डिपेंड करता है कि ये जो एहतजाज या रिजेंटमेंट या आप कह लो कि नॉन एक्सेप्टेंस है, लॉयर्स क्या कह रहे हैं, उन्होंने, आपने उनका भी सुन लिया है, जो अपोजिशन है वो क्या कह रही है उसका भी सुन लिया। अब हमने देखना है कि ये जो ऊंट है ये कहाँ जाके बैठेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू वेट एंड सी। बट मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि पाकिस्तान छोड़े दुनिया के अंदर आप प्रॉब्लम्स आती हैं, पाकिस्तान के अंदर आपने स्टेट को पहले देखना है। फॉरगेट द पॉलिटिकल पार्टीज। आज के जो पार्टी है वो कल की शायद ना हो, आपने इस चीज को रिस्पेक्ट करनी है। कल की पार्टी आज नहीं है ना,
تو آج کی ہے کل بھی نہیں ہوگی. لیکن پی جے میر صاحب یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی آئینی ترمیم کا جب معاملہ ہوا اس میں بہت زیادہ میٹنگز بھی ہیں, اس میں ایک ایسی جماعت ہے نا جس کی جانب آپ کا بھی اشارہ ہوگا کہ وہ ظاہر پارلیمنٹ کو نہیں مانتی ہے, جس طرح کی بھی اس کی رائے ہے اس حوالے سے, ان کو باقاعدہ اس میں شامل کیا گیا. پارلیمنٹ کو کیوں نہیں مانتی؟ اگر نہیں مانتی تو ریزائن کریں. ایگزیکٹلی میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. پھر اس کے بعد جب یہ تعیناتی کا معاملہ آیا اس میں بھی ان کو جا کے منایا گیا, اس کا حصہ بننے کو کہا گیا, انہوں نے باقاعدہ نام دیے. جو یہ طرز عمل ہے یہ بھی کسی طور جمہوری نہیں ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات آتی ہے, ہم تو وہ ایک کہتے ہیں نا ایک بڑی پکچر سے بات کر رہے ہیں, نیچے آپ دیکھیں کینسر کیا ہے, سارے کیا شاؤٹ کر رہے ہیں. ہم سب پاکستان میں بیٹھ کے یہی کہتے تھے کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے. فوج کا آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے, جوڈیشری کا دیکھ لیا کیا ہوتا ہے, ایگزیکٹو کا دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. اب بات یہاں آتی ہے کہ جو ایک جو پوائنٹ آف ڈسکشن اور پوائنٹ آف کریٹیکل ڈسکشن ہے, کیا اب پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی ججز کی پوسٹنگ کو, کیا پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو, ٹھیک ہے نا, جو بھی انکمنٹ, آج ہمارے پاس شہباز شریف ہے پرائم منسٹر, کل کوئی اور ہوں گے, پرسوں کوئی اور ہوں گے, تو کیا ڈو دے نو دا ورکنگ آف دیٹ پرسن جس کو یہ بنا رہے ہیں, لیٹس سے دا چیف جسٹس اور اپوائنٹ کر رہے ہیں, کیا انہوں نے ان کی اے سی آر پڑھی ہے, کیا انہوں نے ان کا بیک گراؤنڈ ایسا کیا ہے کہ آپ نے کوئی گہری کوئی سوچ رکھ کے کہ آپ کس کنسیڈریشن سے کر رہے ہیں, کیا آپ کی سینیورٹی کو ہم نے دیکھنا ہے آگے کہ نہیں, اگر نہیں دیکھنا ہے تو پھر فری فار آل ہے. دیکھو پوری دنیا کے اندر آپ سینئر آدمی کو ترجیح دیتے ہو بیکاز آف ہز ایبلٹی, بیکاز آف ہز سینیورٹی. تو اگر آپ اس کو ڈسکارڈ کر کے ایٹ یور اون چوائس کرو گے, میں کہتا ہوں شاید بڑی اچھی بات ہو, لیکن پرسپشن یہ ہوگا بندہ انہوں نے اپنا لگایا ہے. ہم تو وہ بٹوین دا لائن پڑھتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے بندہ تو ہم نے اپنا لگایا. تو اس بات کے اوپر آئی تھنک دیر ول بی اے میجر ڈیبیٹ آن دس. ٹھیک ٹھیک. اون شرازی صاحب, آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے نافذ العمل ہونے کے بعد سیاسی اور معاشی استحکام یقینی نظر آ رہا ہے؟ کیا اس جانب ہم ویسے بھی کوششیں تو ہیں لیکن ایک راہ ہموار ہوئی ہے مزید؟ دیکھیں میر صاحب نے بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کی ہے, اور پاکستان میں اس وقت معقول سے زیادہ مقبول بات کی جا رہی ہے, اور بیانیہ بھی اگر ہم بات کریں تو مقبول بیانیہ اختیار کیا جا رہا ہے. ایک جماعت تھی جس نے پہلے کہا کہ یہ 26ویں ترمیم ہو نہیں سکتی, پھر اس جماعت نے جا کے اس کمیٹی میں بیٹھی جو خصوصی بنی تھی, اور اس میں اس نے اپنا انپوٹ بھی دیا. اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہر جو اجلاس ہوتا تھا سب سے پہلے علی ظفر صاحب تقریر کرتے تھے, اور وہ ہمیں ایک لمبا بھاشن دیتے تھے, اور وہ ان کی تقریر بڑی لمبی چوڑی ہوتی تھی. پھر سب سے پہلے کس نے کہا کہ آئینی طور پہ جو ہے وہ ایک بینچ بنایا جائے, آئینی کورٹ نہ بنایا جائے؟ ظاہر انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب تھا. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ 147 کیسز ہیں, کوئی ڈنمارک کہہ رہا تھا 141 کیسز ہیں. تو اس پہ جناب یہ تو کوئی عدالت تو بننی ہی نہیں چاہیے, یعنی الگ سے تو کوئی آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے, یہ بینچ بننا چاہیے. یہ ہمیں وہ بتا رہے تھے, ان کی بات یہ ہم بائے کر رہے تھے. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا جب اپنے طور پہ کہ یہ 141 یا 147 جو کیسز ہیں ان پہ ٹائم کتنا کنزیوم ہو رہا ہے. 3-4-5 سال بعد جا کے سپریم کورٹ میں کسی کی اپیل فکس ہوتی ہے, اس کا کیس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے, اس کو پھر 4 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو فل کورٹ بنی ہے اس کی وجہ سے پورا نظام ہی آگے پیچھے ہوتا. تو اب جو میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو مطلب ایک انٹلیکچوئل بحث اس وقت چل رہی ہے کہ آیا یہ کہا جائے گا کہ یہ تو جی اس کا جج ہے, یہ تو اس کا, کیا آرمی چیف کی سلیکشن جو اس طرح نہیں ہوتی ہے, 3 نام نہیں جاتے ہیں, کیا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر آرمی چیف کے بارے میں کہتے ہیں یہ ادارہ ہے آئینی ادارہ, مطلب آئینی ایک نہیں ہے اس کی حیثیت, ایک ادارہ ہے نا نیچے ڈیفنس منسٹری کے نیچے, چلے چیف الیکشن کمشنر پہ آ جاتے ہیں, وہ تو ایک آئینی ادارہ ہے نا, اس کی کس طرح سلیکشن ہوتی ہے؟ اپوزیشن بیٹھتی ہے, حکمران جماعت بیٹھتی ہے, وہ دونوں آپس میں طے کرتے ہیں, یعنی اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا اپوزیشن. اگر چیز نہیں ہوتی پھر پارلیمانی کمیٹی کو جاتا ہے, اور یہ بھی اسی انداز میں ہوا. اور یہ جو ابھی ہے چیف الیکشن کمشنر, یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے نام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بعد میں جو کچھ کہتا رہے, دیکھیں یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ 70 کے بعد الیکشن کوئی فیئر ہوا ہی نہیں ہے, 2018 کا الیکشن کوئی نہیں مان رہا تھا, کہہ رہے تھے RTS بیٹھ گیا, 2024 والے کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 ہو گیا, فارم 47. ہر بار ہم یہ باتیں سنتے رہے ہیں, پہلی بار ہوتا ہے, یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے. اور کیا یہ دنیا میں نہیں ہو رہا؟ دنیا میں ہو رہا ہے. آپ US میں دیکھیں 3 مہینے تک بحث ہوتی ہے. ہاں یہ نقطہ ویلڈ ہے جو پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اتنی جلدی کیوں کیا گیا, یہ بات اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ACRs پڑھی ہوں گی, رپورٹس ہوتی ہیں نا,
ہر حوالے سے اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ججز کے حوالے سے یہ جانا جا رہا تھا، یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ٹاپ سارے ججز کا تو نہیں پتا کرنا نا، 15 کے بارے میں تو نہیں کرنا، ٹاپ 3 ہیں نا. ہمیں پتا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، یہ ہمیں بھی پتا ہے اور ان پارلیمنٹیرینز کو بھی پتا ہے جو پچھلے 30 سال سے اس ایوان کا حصہ ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ پہنچنے میں، اور وہ وزارتیں تقریباً اس میں میجارٹی تو وزیروں کی تھی، اور وہ اپنی جو وزارت وہ چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے وہاں پہ 18 گھنٹے ایک دن 16 گھنٹے ایک دن کور کیا وہاں پہ رہ کے، اور پھر یہ ججز کی جو کمیٹی تھی اسپیشل پارلیمانی، تو یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ سارا کچھ دیکھا گیا ہے. اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں تھے، 8-5 والے، 6-5 والے، 6-7 والے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ پھر وہ گروپ والا، کیا پاکستان میں کیا ہو رہا تھا کہ مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بینچ بن گیا، جسٹس عمر عطا بندیال ہے، جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور مظاہر علی اکبر نقوی ہے. میں یہاں بیٹھ کے بتا سکتا تھا 3-0 کا فیصلہ ہے. مجھے یہ بتایا جاتا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، مظاہر نقوی کے ساتھ ایک مندوخیل صاحب ہے، میں کہتا تھا 2-1 کا فیصلہ. یہ وہ پریڈکٹیبل لائک مائنڈیڈ ایک جیسے جو ججز تھے، یہ کم از کم اب یہ طے ہے کہ جی 2034 تک وہ چیف جسٹس بنے گا. تو اس سے جب آلریڈی مجھے پتا ہوتا ہے نا میں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو میرے پہ انویسٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. میں پھر گڈ ٹو سی یو بھی کہتا ہوں، میں پھر ججز والا رستہ دکھاتا ہوں گاڑی کو، ایک ملزم کو کہتا ہوں کہ اس کو 10 لوگ بھی دیں جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. جی پیشی میر صاحب، پینڈنسی کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کس حد تک کم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور جس طرح سے میڈیا رپورٹس بھی میں نے شیئر بھی کیا کہ عدلیہ کے جو 40% مقدمات ہیں وہ آئینی بینچز سنے گا، اور اوور آل 20 لاکھ سائلین ایسے ہیں جن کو تیز ترین انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب ہم بات کر رہے ہیں اپر ٹیئر کی. آپ پہلے اپنے سسٹم کو تو ٹھیک کریں. آپ کا ایک اینگلو سیکسن سسٹم ہے اور ایک شریعہ سسٹم ہے. تو جس کو ریلیف شریعہ سسٹم میں مل جاتا ہے آپ اس کو وہاں ریلیف دے دیتے ہیں، جس کو اینگلو سیکسن کے اندر ہے وہاں آپ ایک سسٹم رکھو، ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے دو سسٹمز لگائے جوڈیشری کے اندر، اس طرح کام نہیں چلتا. اور اس لیے نہیں چلتا کہ آپ کے پاس آج بھی 70 سال پرانے کیسز ہیں. اسپیڈی کورٹس کیوں نہیں ہم نے بنایا آج تک؟ یہ جو غریب آدمی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے، اس کے تو بچے مر گئے ہیں اور گرینڈ چلڈرن مر گئے ہیں، ان کے کیسز ابھی تک ہیں. انہوں نے زمینیں اپنی بیچ دی ہیں، گھر اپنے بیچ دیے، کھیت اپنے بیچ دیے، ان کے ابھی تک ڈیسیجنز نہیں آئے. آپ ان چیزوں کو زیادہ نظر انداز رکھیں نا. ہم تو دیکھتے ہیں جج یہ ہو گیا، جج وہ ہو گیا، اور بھائی جو مرضی جج آئے، وی ڈونٹ کیئر. ہمیں چاہیے انصاف، ویدر امیر ہو یا غریب ہو، ہمیں چاہیے انصاف. سمپل ایز دیٹ. انصاف نہیں ہے آپ کے پاس. اگر انصاف ہوتا تو آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہی کوئی 1 دے رہا ہے، کوئی 2 دے رہا ہے، کوئی 3 دے رہا ہے، آپ اسی پہ آپ الجھے ہوئے ہیں. مجھے بتا دیں am I right or not؟ ری رائٹ کیا جا رہا ہے، ری رائٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ. سو دا کوسچن از are we going to be fighting this thing or we're going to be looking at the larger interests of the people of Pakistan؟ ہم وہ نہیں کر رہے. ابھی انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، اپوائنٹمنٹ آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. مجھے بتائیں، چلیں آج ہمارے پاس ہے جنرل آصف منیر. ہی از دا بیسٹ پرسن جن کو پتا ہے کہ ان کے جنرلز کیسے ہیں. از ہی ناٹ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی کہ کہے کہ اگر آپ نے سگنیٹری کہنا ہے کہ پرائم منسٹر سر ہی از مائی بیسٹ مین، آئی ہیو سین ہم، ہی کین ڈیلیور، ان کو اپوائنٹ کر، ختم ہوگی بات. اب کیا ہوتا ہے کہ 4 نام جاتے ہیں، 4 نام پاکستان میں، اے جی جٹ ہے، اے رائی ہے، اے بھٹ ہے، اے فٹ ہے، اینڈ دس از واٹ وی ڈو. اور پھر کیا ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو بھی ہو وہ ایویں ہی رگڑا جاتا ہے، نہیں جی اس نے تو اپنے وہ چوائس کا بندہ لے لیا. چوائس کی بات نہیں ہے. فوج کا جو بھی جنرل ہوتا ہے وہ پاکستان کو سرو کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ سرو اینی پولیٹیکل پارٹی ایٹ آل. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے جب یہ ایسے پرسپشن بن جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں. اب بقول شیخ رشید 4 نمبر گیٹ گرم ہو جاتا ہے. سو دا کوشچن از آپ فوج کو الگ رکھو، جوڈیشری کو الگ رکھو، ایگزیکٹو جو مرضی کرے، لا بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن یہاں ہوگا نہیں اس طرح. ٹھیک ہے، ہوگا نہیں. اون شرازی صاحب، یہ تو اگر ہم اپنے لوور کورٹس کو دیکھیں تو اس میں بھی کافی پریشر ہے، کافی برڈن ہے. عام جو لوگ ہیں وہ سالہ سال وہاں لٹکے رہتے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوتے. ادھر بھی آپ کو لگتا ہے اصلاحات لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر بھی نظام جو ہے وہ بہتر ہو؟ کیوں نہیں ہوتے؟ وجوہات دیکھیں نا. یہاں پہ سموسے کی قیمت پہ 100 موٹو لیا جاتا ہے، یہاں پہ 2 بوتلوں پہ 100 موٹو لیا جاتا ہے، یہاں پہ ڈیم بنایا جاتا ہے،
ڈیم بنانا اب کہاں سے کام جوڈیشری کا آ گیا؟ جب ایگزیکٹو کے کام جوڈیشری اپنے ذمہ لے لے گی اور جب کوئی چیف جسٹس بیٹھ کے یہ کہے گا کہ 2-4 MP اڑانا تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور پبلک فورم پہ کہے گا اور لوگ سن رہے ہوں گے اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، تو لازمی بات ہے اس کے اپنے ادارے کی یہی حالت ہو رہی ہے۔ اب کیا پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، کیا یہ آرمی چیف کے نام اس طرح، یعنی آرمی چیف یا یہ چیف جسٹس کے نام صرف پاکستان میں اس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں عادت ڈالنی ہے مہذب دنیا کے ساتھ چلنے کی، ہر سٹیپ پہلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تنقید آئے گی، ہر طرح سے تنقید آئے گی، لیکن ہم آگے چلے تو بڑا اچھا ہوا۔ کیا تحریک انصاف نے کیا کہا تھا، ہم روڈوں پہ آ جائیں گے، آج ہر بار تو امین صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم روڈوں پر آئیں گے، تو صحیح نا، آج کیا کہہ رہے ہیں عمر ایوب کہ ہم ان چیف جسٹس صاحب کو، بیرسٹر گوہر نے میرے سے بات کرتے ہوئے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں نا، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر نے آج سٹیٹمنٹ دی، حامد خان کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن آپ دیکھیں پشاور بار نے کیا کہا، لاہور بار نے کیا کہا، کراچی بار نے کیا کہا، پنجاب بار نے کیا کہا، سب سے بڑی بار ہے اسلام آباد بار نے کیا کہا، تو یعنی بار جو ہے وہ اس طرف کھڑی ہیں۔ اب یہ ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ، یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے نا، یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے جو میر صاحب کہہ رہے تھے کہ غریب کو انصاف دینا ہے، یہ تو تحریک انصاف کا جو منشور تھا اس میں بھی تھی، بالکل ایسا تھا۔ اور یہ کام کب سے ہوا ہے، یہ جو چیف جسٹس کی یہ خود ہی سینارٹی اور یہ والا کام یہ پارلیمان سے کب لیا گیا؟ 1996 میں لیا گیا، اس سے پہلے اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ چیزیں جو ہیں پارلیمان کی طاقت ہے جو پارلیمان سے لی گئی، پارلیمان نے وہ اپنی طاقت واپس لے لی۔ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان بنی ہے، یہ جو 1973 کا آئین بنا ہے، یہ اسی پارلیمان نے بنایا ہے۔ ایگزیکٹلی دے ہیو آل رائٹ، وہ اس کو امینڈ کریں، وہ اس میں ترامیم کریں، وہ اداروں کے حوالے سے ترامیم کریں۔ اب 18ویں ترمیم کی ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کام 18ویں ترمیم تھا، یہ تو ایک ادارے کے لیے کی جا رہی ہے نا کہ یہ اس انداز میں چلے گا، آئینی کورٹ بنے گی، تو اصل مقصد آئینی جو بینچ بنانے کا کیا ہے؟ آئینی بینچ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کے لیے ٹائم نکالے۔ سر ایک بندہ پھانسی چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو بے گناہ، تو مہربانی کرے سر یہ جو آپ 40% ٹائم دیتے ہیں ان کو، یہ الگ سے ججز ہوں۔ اور ایک بات میں جو اس دن بھی میں نے آپ سے کی تھی کہ آئینی قوانین جاننے والے جج جب آئینی قوانین کے فیصلے دیتے ہیں تو پھر یہ قیاس کریٹ ہوتا ہے، پھر وضاحتیں دی جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی تو یہ بات ہے کہ آئین جو جانتے ہیں وہ آئین بتائیں، اور جو آئلی قوانین کے ججز ہیں، جسٹس بھی آئلی قوانین کے رہے ہیں، آئلی قوانین ہی جانتے ہیں، وہ آئلی قوانین کے، یعنی کہ جس کی جو ایکسپرٹی ہے وہ اس میں ٹھیک ہے۔ پیچھے میر صاحب جس انداز میں پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو لے کر چلی ہے اور ابھی انہوں نے کال دی کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسائل کا حل ہے؟ تمام پارلیمانی جو خصوصی کمیٹیز ہیں اس میں ان کی شرکت کرنا، پھر ان کا یہ کہنا کہ چیف ویب کا کہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی سے ان کی رائے لیں گے، بیرسٹر گوہر کا بھی یہ کہنا، اور بھی کل وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے تھے کہ 90% انہوں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ 90% ہمیں اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور 10% پہ جو ہے ہم نے باضابطہ طور پہ کام کیا، ہر میٹنگ میں ان کو شامل رکھا، اس کے بعد ان کا یہ رویہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ لیکن چلے اس سارے معاملے کے بعد اب پھر وہ انتشار کی سیاست جو وہ شروع سے لے کر چلیں، اس سے مسئلے حل ہوں گے ملک کے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہوتے۔ روڈز پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ روڈز پہ پی ٹی آئی نکلی تھی، یاد ہے کہ آپ کو وہ ڈی چوک تو کیا گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی وہاں؟ گورنمنٹ تو الیکشن میں ختم ہوئی، روڈ پہ نہیں ختم ہوئی۔ سو دا کوشچن از کہ میں نے جو پہلے کہا ہے کہ آپ نے ایک انعقائق ایک سچویشن رکھنی ہے یا کنونشن رکھنی ہے، تو کنونشن آپ کو یہی سکھاتی ہے، سبق سکھاتی ہے ان ڈیموکریسیز کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے پارلیمنٹ میں کریں۔ پارلیمنٹ از دی الٹیمیٹ، اینڈ پارلیمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دنگا فساد کرنا ہے، آپ نے جو مرضی کرنا ہے پارلیمنٹ میں کریں۔ روڈ پہ آپ تو ویسے الیکٹ ہو کے آ گئے لوگوں سے، آپ کے پاس 10-10 لاکھ ووٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو 10 لاکھ آدمی نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 10 لاکھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں جائیں۔ تو سوچ کیا ہے یہ، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی اپوزیشن ہو، یہ جو آج گورنمنٹ میں یہ بھی اپوزیشن میں تھے، ہر ایک اپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پریشر ڈالتی ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ آپ ضرور پریشر ڈالیں، بٹ وہ پریشر ڈالیں کہ جو اگر کل آپ آتے ہیں تو آپ وہ سہ سکیں پریشر۔ مجھے تو یاد ہے کہ نواز شریف نے جب 2013 کا وہ اپنا وہ مینیفیسٹو دیا تھا تو ایگزیکٹ ورڈ سے مجھے یاد ہے، وہ نجم سیٹھی بھی جا رہا تھا، پتہ نہیں اور کئی لوگ تھے، تو نیچے جب سامنے جا رہے تو ایگزیکٹ ورڈ سے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں حکومت لوں نہ لوں، پیپلز پارٹی تھی کہ لوں نہ، یہی چیز ہے، بیکاز نواز شریف نیو کہ پہلے کیا ہوا ہے،
سو کیا وہ برڈن اپنے پاس ابھی لے کے آ جائے گا؟ مار کھائے گا نا, ویدر اٹ از نواز, اور ریورس کر لو Exactly. تو مار کھاؤ گے آپ. سو اس لحاظ سے اگر آپ نے اس سسٹم کو, جو آپ کا سوال ہے, اس سسٹم کو سٹیبلائز کرنا ہے اور روٹین میں لے کے جانا ہے, تو تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا گولی, آدھی کھا بھی لو آدھی تھوک بھی دو. کیوں؟ کیونکہ سسٹم تبھی چلے گا. اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں کے ساتھ کوئی سسٹم نہیں چلتا, وہ ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے. کیوں؟ یا تو پھر ڈیموکریسی کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, یا آپ لے آؤ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ, یا پھر آپ لے آؤ ملٹری ڈکٹیٹرشپ. آپ کو اس سے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ خود کو irrelevant کرتے جا رہی ہے, جس انداز میں جہاں پر ان کی ضرورت ہے, عوام نے ان کو کس لیے منتخب کیا ہے, لیکن ان کی وہاں پریزنس نہیں ہو, جس قسم کا رویہ ہے, عوام بھی بیزار ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو تو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا, یہ تو سڑکوں سے ہی فرصت نہیں پاتے. دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں. پاکستان تحریک انصاف ایک پریشر گروپ تھا. فرام اے پریشر گروپ اٹ بیکیم انٹو اے پولیٹیکل پارٹی, اور آج ایک مقبول پولیٹیکل پارٹی. اس کی سپورٹ ہے, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ لائک اٹ اور ناٹ. راجہ پرویز اشرف نے بھی اسمبلی میں ایکسیپٹ کیا ہے, اچھی بات ہے. بٹ دا کوشچن از, جب آپ کے پاس اتنی میجورٹی ہے تو آپ اس میجورٹی کو کیوں نہیں ایک ایسے کوزے میں بند کرتے ہیں کہ آپ اسے ڈبیٹ کرو. آپ ان سے ڈبیٹ کرو. آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم جی فوج کے ساتھ بات کریں گے, تو اس کا مطلب ہے یو وانٹ ڈکٹیٹرشپ. بھائی فوج از ناٹ یور ڈومین. فوج نے تو خود بھی کہا کہ ہم سے بات نہ کریں, آپ جمہوری قوتوں سے بات کریں. فوج از ناٹ یور ڈومین, دا پولیٹیکل ڈاسپورا از یور ڈومین. آپ نے ڈبیٹ اس کے ساتھ کرنی ہے, آج نہ کریں کل بھی کریں گے آپ. بالکل ٹھیک. اون صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ہر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں, اس دفعہ بھی اگر وہ آتے ہیں, پچھلی دفعہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پتلی گلی سے خود تو نکل گئے تھے, پیچھے عوام ہی کو بھگتنا پڑا تھا, تو اس بار وہ کیا حاصل کرنے آئیں گے؟ دیکھیں پچھلی بار تو وہ خالی جیب کے ساتھ 12 شہر جو ہے انہوں نے کراس کیے جی, اور وہ پھر پشاور پہنچے. میرے خیال میں جو تحریک انصاف کی کے پی گورنمنٹ ہے اس کے پاس سیل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی وہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. خاص کر میں صرف ابھی نہیں کہوں گا, یہ جو ہے نا ٹائم, اس ٹائم کی بات نہیں کروں گا. میں پیچھے محمود خان کے پاس جاؤں, محمود خان سے پیچھے جو ہے وہ اس سے بھی پیچھے جاؤں گا پرویز خٹک صاحب کے دور میں. حال تو وہ آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, محمود خان بھی نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑے کام نہیں کیے. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, 350 ڈیم وہاں پہ بنائے, اور نوکریاں بھی وہاں پہ کے پی میں دی, اور باقی کام بھی وہیں پہ کیے. اب مجموعی طور پہ اگر صرف آپ کے پی پولیس کو دیکھ لیں, جس کا ہمیں بڑا بتایا جاتا تھا کہ یہی ماڈل پورے پاکستان میں چلنا چاہیے, اس وقت کے پی پولیس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں ویپن میں سب سے کمزور ہے, اور اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ ٹرینڈ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. جو آپ کی ہوسٹائل ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے, اور وہ فرنٹ لائن پہ ہے. سب سے پہلے پولیس آتی ہے, اور اگر شہادتوں کی بات کریں تو ہر صوبے کی پولیس نے شہادتیں دی ہیں, لیکن کے پی کی پولیس نے تاریخ رقم کیا, اتنی شہادتیں دی ہیں, اتنے ان پہ ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے. تو مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی تک سیل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس یہی ہے کہ وہ روڈ پہ آ جائیں. اب ان کے لوگ بھی تھکتے جا رہے ہیں. میں اون صاحب اسی پہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس پہ بھی فلی کنسنسس ہمیں نظر نہیں آ رہا نا. انتشاری گروپ ہیں. کل بھی جو ہمارے فورم جو منسٹر ہیں ہمارے انفارمیشن منسٹر, انہوں نے یہ بات کی تھی اسمبلی فلور پر. انہوں نے کہا تھا ان کے گروپس بنے ہوئے, ان کی دھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے, تو دھڑے بندی کا جو بوجھ ہے وہ پارلیمنٹ میں نہ ڈالیں, ان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. تو ان کی اپنی اتنا انتشار ہے کہ یہ ایک پیج پہ ہے ہی نہیں. اگر ایک کہتا ہے کہ ہم نے وہ باہر آنا ہے اور ہم نے انتشاری سیاست کو فروغ دینا ہے, سڑکوں پر آنا ہے, تو دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مناسب وقت نہیں ہے کیا. تو ان کے اپنے اندر بھی تو کوئی اتفاق نہیں ہے نا. پاکستان تحریک انصاف میں 4 گروپس ہیں. ایک اسد کیسر کا گروپ ہے, وہ جو مولانا کے قریب ہے. ایک علی امین گنڈاپور کا گروپ ہے, وہ جو مولانا کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. ایک ضلع میں ان کا مقابلہ ہے, یہاں وہاں پہ سیاسی حریف ہیں ایک دوسرے کے. ایک وہ گروپ ہے جو عاطف خان اینڈ کمپنی کا ہے, اور ایک وہ گروپ ہے جو شبلی فراز کا ہے. اس میں تمام وہ آ جاتے ہیں. پنجاب والے اپنے طور پہ ناراض ہیں کہ سارا کچھ آپ نے کے پی کو اٹھا کے دے دیا. پارٹی کی صدارت, پارٹی کا نائب, سینئر نائب صدر, پارٹی کا جنرل سیکرٹری, سارا اسی بیلٹ میں چلے گئے. اب یہ ان کا واقعہ مسئلہ ہے. اب آپ دیکھ لینا, چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہم چیف جسٹس کو مانتے ہیں, جبکہ حامد خان آج پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم جناب تحریک چلائیں گے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندر خانے شدید قسم کے. اب دیکھیں نا, علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک پوری کمپین تحریک انصاف کے اندر سے چل رہی ہے, اور علی امین گنڈاپور بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں, بیانات جاری کرتے ہیں, ان کو سامنے آنا ہوگا. اچھا, ایک صاحب وہ ہیں جو مطلب نظر ہی نہیں آ رہے, اور وہ ہمیشہ انتشاری بات کرتے ہیں, مراد سعید.
उनकी एक अपनी वो अलग दुनिया में बस रहे हैं, वो कह रहे हैं बस सड़कें ही काम होएगा। तो मजमूई तौर पे तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पेज पे क्या कहना चाहिए वो ये है कि इमरान अहमद खान न्याजी की जब बहन जाती है तो वो अकेली होती है, और फिर पार्टी में कहा जाता है वो अकेली क्यों थी, नौरीन खान। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए एक और मसला ये बन गया है कि जैसे मीर साहब कह रहे थे ये प्रेशर ग्रुप था, ये पार्टी में कन्वर्ट हुआ, ये पार्टी दोबारा प्रेशर ग्रुप में जा रही है और छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं, और जो है एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो बात सामने आ गई है। अब देखिए शाह महमूद कुरैशी के बेटे को शोकाज नोटिस हो चुके हैं, अब देख लें यहां देखें ना, दो ही चीजें हैं ना, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी। सदर साहब तो बाहर निकल आए ना, सदर साहब तो परवेज इलाही हैं जो किसी दौर में पंजाब के सबसे बड़े डाकू हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैन कुरैशी को शोकाज नोटिस हुआ। अब जैन कुरैशी की एक पूरा अपना हिसाब किताब है। अब शाह महमूद कुरैशी को आज उनकी बेटी जब मिली है लाहौर जेल में, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं इमरान खान को तो नहीं मिलने दे रहे, उस पर तो पाबंदी है, तो शाह महमूद कुरैशी को बेटी कैसे मिल गया, ये तो मिले हुए हैं। तो यानी पार्टी के अंदर इस वक्त जितनी डिवीजन है, मेरे ख्याल में अगर इसी तरह चलता रहा, और ये जो अभी इनके नाकाम हुए हैं ना ये सारे एहतजाज और ये सारा सिलसिला, ये डिवीजन, तो अभी एक दफा फिर वो एक जत्था निकालने में कामयाब हो जाएंगे? मुमकिन नहीं जिस तरह से मेरी इनके लोगों से बात हुई है, मैं फील्ड रिपोर्टर हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, लोग थके पड़े हैं, लोगों को दाल रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है, लोगों की जॉब्स हैं, महंगाई बड़ी थी, वो सारे मामला थे, उनको ये चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, कुछ चीजें चले। क्या किया इमरान अहमद खान जी ने, वो केपी की असम्बली तोड़ी, पंजाब की असम्बली तोड़ी, मरकज की जनाब रिजाइन दे दिए, आप आराम से चलते, अभी भी आपके पास 90 सीटें हैं, 90 सीटें कौमी असम्बली में रख के और 26 सेनेटर रख के और उसके साथ 3/4 से एक हुकूमत बना के आप जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इसे सियासत नहीं कहते हैं, इससे फिर ये है कि आपका हीरोशिप है और आप उस हीरोशिप से बाहर नहीं आ रहे। ठीक है पीजे मीर साहब, जो अभी हालिया बलदियाती इंतखाबात हुए हैं केपी में और जो रिजल्ट सामने आया है वो भी बड़ा अलार्मिंग है, पीटीआई को इसमें सोचना होगा कि उनकी क्या कारकर्दगी है, 12 साल से वो वहाँ पर बरसर इक़्तिदार हैं और जो नाकामी उनको मिली है, तो इसका मतलब है अवाम जो है वो समझ चुके हैं उनके तर्ज सियासत को भी और तर्ज अमल को भी। देखिए, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज़ के अलावा और उनके बग़ैर आप हुकूमतें नहीं चला सकते और अपने सिस्टम को नहीं चला सकते। मैं उस वक़्त भी बड़ा क्रिटिकल था कि जब आपकी एक लोकल बॉडीज़ चल रही थी, आपने आते ही उनको ख़त्म कर दिया। भाई क्यों किया? टेन्योर तो पूरा होने देते हैं, डेमोक्रेसी यही कहती है ना, बिल्कुल, तो आपने क्यों उसको ख़त्म कर दिया? तो आज आप देख लो रिजल्ट, वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हुकूमत भी उन्हीं की है, वो इल्जाम भी नहीं लगा सकते मुदाखलत का, अवामी ओपिनियन सामने आई है। बिल्कुल, हमारी जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारी एंटायर लीडरशिप, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ एंड इमरान खान, ये सब साइकोफेंट्स की मार है। ये जो चमचे नहीं होते, ये चमचे इनको मरवाते हैं। मैं कहूँगा दे ऑल मीन वेल, ये कोई दुश्मन नहीं है, हालांकि पॉलिटिकली एक दूसरे को कह देते हैं, वो पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, बट इनके जो नीचे चमचे होते हैं ये मरवाते हैं। और ये मैंने तो मैंने एक दफ़ा नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा, मैं कहा जी आप अच्छी बात कर रहे हैं, बाहर आपके ये जो हॉक्स हैं वो कन्फ्रंटेशनस बात कर रहे हैं, ही एग्रीड विद मी, यही इमरान का था। इसको मैंने कहा यार यहाँ तू कहता है कि तू नहीं चलना है और उधर जाके तेरे बंदे क्या कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि हमारे लीडर को एक इस तरह, मैं कहता हूँ बेनज़ीर की तरह होना चाहिए था। बेनज़ीर वाज एन आइडियल एग्जांपल, जो कि सुनती थी, मिलती थी, बातें करती थी, एक सुलझा हुआ एक आपको एक प्लेटफॉर्म देती थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बाकी उससे इतना नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया सर, औंचराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो पहला हिस्सा है इसको यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के जहनों तक।
आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। देखते रहिए प्रोग्राम नुक्ता एतराज शाजिया खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिमत दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। भारतीय हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की साजिशें रचा रही है और मकबूजा खित्ते में गैर मकामी लोगों को आबाद कर रही है। भारत कश्मीरी मुसलमानों को उनकी शनाख्त से महरूम करने और जम्मू कश्मीर में हिंदू राष्ट्र कायम करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर मुलाजमतों और दीगर मौक़े से महरूम कर दिया गया है। ताहम कश्मीरी अवाम भारतीय मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत की तमाम चालें नाकाम होने को हैं और कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में फतेहयाब होंगी। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से से हम बात करेंगे IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट जारी हुई है उस हवाले से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो महंगाई और बेरोजगारी की शरह है उसमें मजीद कमी की पेशगोई की है और ये भी तवक्को जाहिर की है कि रवा माली साल जो है मौशी शरह नमू वो 3.2% रहेगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इन दिनों हम जानते हैं कि अमरीका के दौरे पर हैं, वहाँ पर वो मुख्तलिफ इजलास जो है उनको अटेंड कर रहे हैं। उनकी डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के लिए क्या क्या इकदाम ले रही है, किस इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो तवानाई के हवाले से हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो या दीगर मामलात हो, किस तरह से आगे लेकर चल रही है उसको इन तमाम मामलात पर उन्होंने एतमाद में लिया है। फिर हम देख रहे हैं कि उन्होंने ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना है कि चीन से कर्ज की जो रीप्रोफाइल उस हवाले से भी जो बातचीत का अमल है वो जारी है। फिर ओवरऑल अगर आप जायज़ा लें तो मुल्क में मौशी इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। महंगाई का डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आना यकीनी तौर पे मौजूदा हुकूमत वक्त की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर हम देख रहे हैं हमारे जो रिजर्व हैं वो 2.5 बरस में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल हमें पॉजिटिव ट्रेंड पे नजर आ रही है और अपना ही रिकॉर्ड जो है वो रोज बरोज हमें तोड़ती हुई नजर आ रही है। बरामदात में पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है मौजूदा जो हुकूमत है। फिर ओवरऑल हुकूमत की जो डायरेक्शन है हमें दुरुस्त समत की जानिब नजर आती है, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मेहताब हैदर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मईशत के हवाले से खासी उनको दिलचस्पी भी और गहरी नज़र भी रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, आप माहिर माशियात हैं, आपसे भी इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे जो इक़दामात हुकूमत वक्त उठा रही है और क्या इक़दामात उठाए जाने चाहिए, किस तरह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो तक़वियत देनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे।
سب سے پہلے میں مہتاب صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے ایک فور کاسٹ کی گئی ہے کہ 3.2 تک رہے گی, سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کیا یہ اچیویبل ہوگی ہمارے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں, بنیادی طور پر جو آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ آئی ہے اس میں 3 بنیادی انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں. اس میں سب سے پہلے انہوں نے میکرو اکنامک جو نمبرز ہیں جس میں ریئل جی ڈی پی گروتھ کا نمبر انہوں نے شیئر کیا ہے. حکومت پاکستان نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ 3.5% ہے. آئی ایم ایف کی پروجیکشن یہ ہے کہ یہ 3.2% تک اکنامک گروتھ جو ہے وہ رہے گی. اچھا, جو انفلیشن کا نمبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, چونکہ آئی ایم ایف یہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ انفلیشن جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ 23-24% کے لگ بھگ تھی, یہ جو مالی سال ہے اس کے دوران سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائے گی اور 9.6% رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھی اس میں کمی اب جو ہے وہ واقع تیزی سے ہو رہی ہے. اور تیسری جو انہوں نے بات کی وہ تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نیگیٹو کوئی 0.9% آف جی ڈی پی کے لگ بھگ رہے گا. جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے روزگاری ہے, جو ان امپلائمنٹ ہے, وہ پچھلے سال کے دوران کوئی 8% کے لگ بھگ تھی, اگلے سال کے دوران 7.5% تک جو ہے وہ رہنے کی توقع ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی جس چیز کی ضرورت ہے, اگر انفلیشن کم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج سیٹ کر رہی ہے کہ جو ہمارا مانیٹری سٹانس ہے یا ٹائٹننگ آف مانیٹری پالیسی کی پالیسی تھی اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس ایک کشن کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو مزید کم کرے, چونکہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 450 بیسس پوائنٹس اسٹیٹ بینک نے کم بھی کیا ہے. تو ابھی مزید گنجائش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کو مزید کم کیا جائے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جا سکے. اور وہ اس ٹائم تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ مانیٹری سٹانس جو ہے, یہ ون آف دا میجر فیکٹر جو ہے وہ یہ ہوگا. لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کر دوں کہ 3% یا 3.5% کی گروتھ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انسفیشینٹ ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ کوئی 2.55% کے لگ بھگ ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں اس گروتھ کو مزید کنسالیڈیٹ کرنا ہے. یہ کنسالیڈیٹ ہوگی تو انفلیشن کو مزید نیچے لانا ہے اور گروتھ کو ہائر ٹریجیکٹری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ بے روزگاری میں بھی کمی ہو سکے اور غربت میں بھی کمی ہو سکے. ابھی آپ نے بات کی کہ جو پالیسی ریٹ ہے, کیونکہ ابھی نیکسٹ ابھی اسی نے اناؤنس ہونا ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ. دیکھیں, جو بنیادی میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ بیسیکلی یہ دکھا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اصل میں گریجولی اس کو کم کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی جس انداز میں انہوں نے بڑھایا تھا اسی انداز میں وہ بتدریج اس کو نیچے لا رہے ہیں. تو ابھی بھی یہ توقع ہے, مارکیٹ یہ توقع کر رہی ہے کہ جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہے جو کہ نیکسٹ منتھ کے دوران ہونی ہے, اس میں توقع یہ ہے کہ کم از کم 150 سے 200 بیسس پوائنٹس کم از کم جو ہے وہ اس کے اندر کمی واقع ہونی چاہیے. ٹھیک, تاکہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کیا جا سکے گا. ڈاکٹر صاحبہ, ہم جب آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اوور آل اس کو پڑھنے کے بعد کہ پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست سمت میں ہے, اور پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں یقینی طور پہ اس کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہیں وہ بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ محسوس کرنے لگا ہے. اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں اپنا جو اس وقت ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اصلاحات کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس معاشی ڈھانچے میں تبدیلی کتنی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں بوم آئے اور ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں لانگ ٹرم ہو شارٹ ٹرم ہو ان کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے؟ جی ایگزیکٹلی, دیکھیے جو ہمارا کہنا چاہیے کہ کرائسس ریڈن جو سچویشن تھی وہ اب ریکوری کی طرف جا رہی ہے. دس از ویری آبویس. اور جیسے مہتاب صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور باقی جو آپ کی گروتھ شو کر رہی ہے, انفلیشن کا کم ہونا سب سے امپورٹنٹ بات. آئی وڈ ایگری ود ہم دیٹ انفلیشن, کیونکہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر جو انفلیشن تھی, لوگ اور کسی چیز کی بات سے افیکٹ تھے یا نہیں, لیکن انفلیشن سے بہت افیکٹ ہو رہے تھے. اور ہائپر انفلیشن, اور رات میں اور ریٹ, صبح اور ہمیں پرائسز ملتی تھی, تو دیٹ واز اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ.
اب یہ ہوا کہ یہ اب سنگل ڈیجٹ آ گیا جو کہ خود آئی ایم ایف بتا رہی ہے کہ, اور یہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی ویب سائٹس نہیں بتا رہی ہیں بلکہ یہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری جو فنڈ ہے وہ بتا رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کریڈیبل بات ہے جو اس وقت پاکستان کے لیے اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے اور انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک نیریٹو, پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ بلڈ کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ اس کے جو سٹرکچر کی بات ہے تو دیکھیں ابھی یہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے, تو ہم نے اس کو پہلے ہی ایک پلیج دیا ہوا ہے کہ جی ہم نے یہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہے اور اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے. اب صرف $7 بلین جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اس سے تو نیچرلی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پورے ڈھانچے میں چینج آ سکتی ہے یا اس کی وجہ سے آپ سسٹینیبل رہیں گے یا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کے لیے آئی ایم ایف نے تھوڑا سا کنسرن بھی شو کیا کہ وہ انکریز مل سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل جو پرابلمز آپ کے ہائی لائٹ کیے ہیں آئی ایم ایف نے اپنے جو ایگریمنٹس کے دوران یا جو کنڈیشن کے دوران یا جو بھی ان کے کنسرن ہوتے ہیں اس میں جو انہوں نے بات کی ہے, اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ آپ ریونیو کی طرف جائیے. تو ریونیو آپ کتنا اکٹھا کریں گے ابھی بھی ایمبیشیس ہے. ابھی بھی دیکھیے جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بھی وہی ہے, ابھی جو میجر پورشن آپ کو نظر آتا ہے رجسٹریشن کے اندر, اس کی مشینری کو ہم کتنا ریفارم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی ہے سبسڈیز کی کہ آپ جو سبسڈیز ہیں وہ اس کو ٹارگیٹڈ کیجئے اور باقی سبسڈیز کا آپ ختم کیجئے. وہ ایک بہت ہی پولیٹیکل اکانومی کا ایشو ہے کہ آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کہاں تک ہرٹ کر سکتے ہیں, کہاں تک افورڈ کر سکتے ہیں. پولیٹیکلی ایک بہت بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن از اے بگ تھنگ ناؤ کہ انہوں نے آپ کو کچھ بیمار انڈسٹریز بتا دی ہیں جو سکھ ہیں, جو پبلک اینٹیز ہیں. اب اس میں ہماری ایک ویلیو اٹیچڈ ہے, ہمیں بڑی خوشی سے ہم بات کرتے ہیں جی پی آئی یہ ہمارا ہے, اسٹیل مل ہماری ہے, ہم اس کے ساتھ ایک نیشنل ہمارے ایک ویلیو اٹیچڈ ہے. اس میں کچھ نہیں, بہت ساری امپلائمنٹ ہے, بہت امپلائیز ہیں, جب ان کا فیوچر ہے اور ان کے ظاہر ہے کہ اپنے کنسرنس ہیں. تو یہ آسان ڈیسیشن نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو موو ٹوورڈ دیٹ ڈائریکشنز کیونکہ سسٹینیبلٹی از دا بگیسٹ کوسچن. اس وقت ہم ٹھیک ہے, وی آر ویری ہیپی, اور جو آپ کی ساری میکرو اکنامک جو آپ کا فریم ورک ہے اس وقت اس ملک کا, دیٹ از ورکنگ پرفیکٹلی فائن, بٹ یہ سسٹینیبل کتنا ہوگا دیٹ از اے بگ کوسچن. ایگزیکٹلی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ حکومت جو ہے وہ نجکاری کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے, اور وفاقی وزیر خزانہ نے بھی اس بات پر یہ بات کی ہے وہاں پر جہاں موجود ہیں اس وقت کہ پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی ادارے جو کہ ایک سفید ہاتھی کی مانند ہیں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا, تو اس کو جو ہے وہ نجکاری کے جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا تاکہ یقینی طور پہ کچھ ریونیو کی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں. حیدرآباد صاحب کتنا ضروری ہے سر, کتنا ضروری ہے مہتاب صاحب کہ جو نجکاری کا عمل ہے اس کو اسپیڈی کیا جائے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, چونکہ یہ جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو اوورال فسکل فریم ورک ہے اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک طرف پرائیویٹائزیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنسیشنل ایگریمنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم بیسیکلی یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں ان سے جو ہے وہ ہم جان چھڑائیں. جو دوسری بات میم کر رہی تھی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر ہم نے یہ خواہش ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام ہو تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو ایکسپورٹس, چونکہ جب تک ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز نہیں بڑھیں گی, یعنی ہر وہ نان ڈیٹ کریٹنگ ڈالر انفلوز وہ کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں, وہ تین طریقے ہیں. ایک تو ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے, دوسرا جو ہے وہ ریمیٹنسز کو, اور تیسرا ایف ڈی آئی. یہی وے فارورڈ ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی انرجی سیکٹر کو ٹھیک کریں. اس کے لیے آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہی تھی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دوسرا اپنے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کریں. جب تک تمام انکم کمانے والے ہر سیکٹر کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا, جس میں ریٹیلرز بھی ہیں, جس میں ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی ہے, تب تک جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں انہی کے اوپر بوجھ برقرار رہے گا. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے نا کہ اس ٹیکس نیٹ کو جو ہے بڑھایا کیسے جائے, اس کلچر کو فروغ کیسے دیا جائے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ ٹیکس دینے لگ جائیں گے تو بڑا مشکل میں پھنس جائیں گے. پھر طریقہ کار بھی کمپلیکیٹڈ ہے. ایک عام آدمی جب فائلر بننے جاتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی. اس تمام طریقہ کار کو آسان بنانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے. یہ کافی عرصے سے ایف بی آر کے اندر یہ کوششیں جاری ہیں کہ یہ پورے جو نظام ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک ایف بی آر کا ٹرانسفارمیشن پلان اپروو کیا ہے, جس میں ایف بی آر کے مختلف سسٹمز اور اسمگلنگ کے خلاف
اور جو ان لینڈ ریونیو ہے جس کو IRS بولتے ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی 2 سے 250 ارب روپے حکومت خرچ کرے گی ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں براڈننگ آف ٹیکس بیس ہوگا تو ٹیکس ریٹ بھی کم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ براڈننگ آف ٹیکس بیس نہ ہو اور ٹیکس ریٹس کم ہو جائیں. آگے بڑھنے کا طریقہ ہی یہی ہے. اور میں آپ نے سیلری کلاس کی میں بات کر رہی تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور مینوفیکچرنگ سیکٹر، ان کے اوپر سارا بوجھ پڑا ہوا ہے. حل یہ ہے کہ ٹیکس جو ریٹس ہیں ان کو کم کیا جائے اور ٹیکس بیس کو جو ہے وہ براڈن کیا جائے. بالکل بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہم معیشت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کا، ہماری اکانومی کا ڈاکیومنٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیا معیشت کا ڈیجیٹلائز ہونا اس وقت از حد ضروری ہے اگر ہم معیشت کے استحکام کی بات کرتے ہیں، یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مختلف شعبوں میں جو ہے وہ بڑھانا ہے ٹیکس نیٹ کو، اور جب تک ڈیجیٹلائز نہیں ہوگی ہماری اکانومی تو آپ کو لگتا ہے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوگے جی. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے ڈاکومنٹیشن کا، بلکہ ڈاکومنٹیشن کے لیے ہی بہت انسٹرومنٹل ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیے، ہم جیسے جو سو کالڈ ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم چیزیں سمجھتے ہیں، ہم فارمیٹ سمجھتے ہیں. اگر ہمیں ٹیکس ریٹرن کو فائل کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے ہے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ بندہ جو ریٹیلر ہے، یا بہت اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، یا اس کو IT کا نہیں پتا، یا اس کو کمپیوٹر کا نہیں پتا، وہ کیسے ٹیکس فائل کرتا ہوگا. تو اس کو سمپلیفائی کریں. بہت سارے لوگ پرہیپس اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان ڈاکٹر صاحبہ سوری فار انٹرپشن، انسینٹیوائز کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں مسکنسیپشنز ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے فائل کر دیا تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جو نان ٹیکس جو فائلر، جو نان ٹیکس پیئر ہیں، ان کو زیادہ ایکسپینسو لائف ان کی ہونی چاہیے، جبکہ ان کی اکنامیکل ہو جاتی ہے اور جو دے رہے ہوتے ہیں ان کی ایکسپینسو ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ہی جو ہے نا سسٹم، آپ نان ٹیکس پیئر کو ایکسپینسو کر دیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کا ٹیکس اویٹ کرنا جو ہے اس میں انسینٹیو ختم ہو جائے گا. تو وہ ایک تو یہ چیز ہے. اور ڈیجیٹائزیشن، دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا وہ ایک بہت آسان پروسیس ہے، میکینیکل ہے، اور اس میں جو ہمارے یہاں کرپشن یا لیکیجز کی بات ایون ٹیکس سسٹم کے اندر ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے ان سمپل وے. ٹھیک ہے، اور ڈاکومنٹیشن بہت انوالومنٹ ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مہتاب صاحب، جی ایگزیکٹلی. جی ہم بات کریں اسٹاک مارکیٹ کی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنا جو بنایا ہوا ریکارڈ ہے دوسرے دن وہ توڑتی ہے، یعنی کہ اتنا پازیٹیو وہ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ جو سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے، اور ہماری جو معیشت ہے وہ درست سمت کی طرف گامزن ہے، کیونکہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے اسٹاک مارکیٹ کا پازیٹیو کنٹینیوسلی ٹرینڈ کرنا. دیکھیں اس کی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی IMF کا پروگرام ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ تو ریسٹور ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بنیادی طور پر ابھی جو اکنامک گینز ہیں ان کو مزید کنسولیڈیٹ کرنا ہے. چونکہ پاکستان کا پرابلم کیا رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو اگر آپ دیکھیں تو ہم بوم بس سائیکل کا شکار رہے ہیں. تھوڑا عرصہ جب ہماری گروتھ 5 یا بیانڈ 5% جاتی ہے تو کچھ امبیلنسز کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہی ایشو ہے اور یہ چیلنج ہے کہ گروتھ کو کنسولیڈیٹ کر کے ہائی ٹریجیکٹری کی طرف لایا جائے، لیکن وہ امبیلنسز کریٹ نہ کرے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ کو فروغ دیا جائے، سیونگز کو فروغ دیا جائے، ٹیکس ریونیوز کو فروغ دیا جائے. یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ہم انرجی سیکٹر کو ٹھیک کریں اور اپنے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کریں. اور IT کو بھی، IT میں ہمارا بڑا دیٹ از دا میجر پوٹینشیل ایریا. بالکل ٹھیک. اور یوز آف ٹیکنالوجی ایگزیکٹلی اس کو بڑھانا ہوگا، اس کے بغیر تو ترقی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی. ناظرین، آپ نے پروگرام اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.